पंजाब में मज़ाहमत की अलामत दुल्ला भट्टी कौन था? एक ऐसा हीरो जिसे सरहद के दोनों पार सेलिब्रेट किया जाता है और पंजाब के किसान आज भी इसके गीत गाते हैं। लोक दास्तानों में पंजाब के इस हीरो को तारीख डाकू क्यों लिखती है? दुल्ला भट्टी के इस लेजेंड की कहानी जानिए इस वीडियो में। दुल्ला भट्टी का कैरेक्टर पंजाब की तारीख में उस वक्त जाहिर होता है जब पंजाब का किसान बादशाहों के नीचे फ्यूडल्स के हाथों पिस रहा था। 5 दरियाओं की ये सरजमीन उस वक्त बारों और दुआबों में बटी हुई थी। ये अकबर बादशाह का दौर था और मुगल सल्तनत उस वक्त अपनी पीक पर थी। अकबर की पॉलिसीज के तहत ये और भी मजबूत होती जा रही थी। रियासत फैलती जा रही थी। राजपूतों समेत सभी बागी अब बादशाह की फौज में शामिल हो गए थे और स्टेटस को चैलेंज करने वाला कोई नहीं था। दुल्ला भट्टी की तारीख़ पैदाइश किसी को मालूम नहीं। इस कैरेक्टर का जिक्र तारीखी रिकॉर्ड में भी नहीं मिलता। सिर्फ पंजाब की लोक दास्तानों ने दुल्ला भट्टी को सदियों जिंदा रखा है या फिर लोहड़ी के गीतों ने। दुल्ला भट्टी का असल नाम राय अब्दुल्ला खान भट्टी बताया जाता है। दुल्हे का खानदान राजपूत और जिम्मेदार था और ये पिंडी भट्टिया के इलाके में सेटल था। इसके बाप का नाम फरीद और दादा का नाम सांदल था। एक रवायत यह भी है कि इसके दादा के नाम पर ही बार का नाम सांदल बार था, जो अब फैसलाबाद कहलाता है। मुगलों ने उस वक्त अपना टैक्सेशन का एक नया निज़ाम शुरू किया था जो खासा सख्त था। फसल खातिर खा हासिल ना होने के बावजूद मुगल ऑफिशियल्स लगान की मद में सालाना महसूलात या टैक्सेस लेते थे। राजा टू डरमल उस वक्त अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर था और उसने जो निज़ाम शुरू किया था उसे जब्त का निज़ाम कहा जाता था और इसके तहत मुगलों के ऑफिशियल्स ही ये रेवेन्यू असेस करने और इसे इकट्ठा करने के पाबंद होते थे, जिसके लिए स्टेट ने उन्हें खासी लिबर्टी और इख्तियारात दे रखे थे। इस वजह से मजमूई तौर पर मुआशी एक्सप्लॉयटेशन भी होती थी और किसान के पास कम ही बचता था। दुल्ला भट्टी का खानदान और इसके इलाके के जिम्मेदार इस नए रेवेन्यू सिस्टम और एक्सप्लॉयटेशन की वजह से मुगलों के खिलाफ हो गए और यूं उन्होंने बगावत कर दी। इसका नतीजा ये निकला कि इस मुखालिफत पर दुल्ला भट्टी के बाप और दादा को मुगलों ने एग्जीक्यूट कर दिया। कहते हैं दुल्ला भट्टी की पैदाइश उसके बाप के मारे जाने के 4 माह बाद हुई। दुल्हे की माँ का नाम लधी था। एक रवायत यह भी है कि अकबर के बेटे शेखू यानी जहांगीर और दुल्ले भट्टी की पैदाइश एक ही दिन हुई थी। एक रवायत यह भी है कि एक दिन सांदल भट्टी की बहू और फरीद भट्टी की बीवी लधी उस वक्त अकबर बादशाह के दरबार में पेश हुई। उसकी गोद में उसका बच्चा दुल्ला भट्टी था। अकबर ने जब इस बच्चे को देखा तो वो सोच में पड़ गया कि अगर वो इस बच्चे को मारता है तो इलाके के राजपूत भट्टी और जाट हुकूमत को मानना छोड़ देंगे और अगर वो इसे छोड़ता है तो ये बच्चा बगावत करेगा। शहंशाह अकबर मकामी कबाइल की हमदर्दी हासिल करने के लिए दुल्ला भट्टी को अपने साथ महल में ले गया और हुक्म दिया कि इसकी परवरिश इस तरह की जाए कि वो शहंशाह अकबर को अपना मोहसिन समझे। यूं दुल्ला महल में अकबर के बेटे की तरह परवरिश पाने लगा। साल हा साल गुजर गए। दुल्ला जब जवान हुआ तो लोग उसकी पर्सनैलिटी और ताकत को देखकर हैरान होते थे। वो जब अपने गांव वापस लौटा तो कबीले के लोग खुद पर फख्र करने लगे, लेकिन दुल्ले की माँ के सीने में इंतकाम का जज्बा पल रहा था। उसने उसके बाप दादा के साथ जो कुछ हुआ वो भी दुल्ले से छुपाए रखा था। एक रोज एक खातून से झगड़े के नतीजे में दुल्ला भट्टी को इस बात का पता चल जाता है। वो अपनी माँ को कन्फ्रंट करता है और उससे पूछता है तो लधी उसे बताती है कि तेरा सांदल दादा मारिया दिता बोरे विच पा, मुगला उठियां खाला ना के परियां नाल हवा। इस इंकशाफ ने दुल्ले को मुगलों के खिलाफ कर दिया। अब वो मुगलों से इंतकाम लेना चाहता था, सिर्फ अपने दादा और वालिद की मौत का ही नहीं बल्कि उन मजालम का भी जो सांदल बार के किसान बर्दाश्त कर रहे थे। कहते हैं दुल्ला भट्टी ने मकामी कबाइल के नौजवानों को साथ मिलाकर अकबर के लश्कर के खिलाफ एक गुरीला जंग शुरू कर दी।
وسطی پنجاب میں مغلوں کے خلاف یہ ایک ایسی تحریک تھی جس نے علاقے کے کئی سرداروں کو اکٹھا کر دیا۔ وہ شاہی افواج سے خوراک اور پیسے چھین کر مقامی آبادی کے غریبوں میں تقسیم کرتا تھا، جیسا رابن ہڈ کیا کرتا تھا۔ رابن ہڈ ایک انگلش فولکلور کا حصہ ہے اور وہ ایک ایسا کیریکٹر تھا جو انگلش فیوڈلز کے خلاف تھا۔ وہ امیروں سے لوٹتا اور غریبوں میں مال بانٹ دیتا تھا۔ دلہ بھٹی کی بھی مغلوں کے خلاف تحریک کچھ ایسی ہی تھی، لیکن پھر وہ واقعہ ہوا جس کی وجہ سے دلہ بھٹی کا نام لوڑی اور اس کے گیتوں سے جڑ گیا۔ کہتے ہیں اکبر بادشاہ کے دور میں اس کے کارندے پنجاب سے خوبصورت لڑکیوں کو اٹھا کر لے جاتے تھے۔ اسی دوران ایک ذمہ دار نے قرض کی ادائیگی نہ ہونے پر ایک ہندو خاندان کی 2 لڑکیوں سندری اور مندری کو اٹھا لیا۔ دلہ بھٹی نے پنجاب کی ان بیٹیوں کو نہ صرف ذمہ دار کے قبضے سے چھڑوایا بلکہ ان دونوں ہندو بہنوں کی شادیاں بھی کروائی۔ لوہڑی پر گائے جانے والا گیت بھی دلہ بھٹی کے اس واقعے کی یاد دلاتا ہے جب اس نے دونوں بہنوں کو مغل کارندوں سے چھڑوایا تھا۔ یہ گیت کچھ یوں ہے: سندر مندریے یعنی خوبصورت لڑکی، تیرا کون بیچارہ یعنی تمہارے متعلق کون سوچتا ہے، دلہ بھٹی والا، بھٹی قبیلے کا دلہ، دلے تی ویائی یعنی دلے نے بیٹی کی شادی کی، سیر شکر پائی اور اسے 1 سیر شکر دی، کڑی دا لال پٹاکا یعنی لڑکی نے سرخ کپڑے پہن رکھے ہیں، کڑی دا سالو پاٹا لڑکی کی شال پھٹی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں ان ہندو لڑکیوں کی شادی کے موقع پر دلہ بھٹی نے خود ہی آگ کا الاؤ جلایا، ان کے پھیرے کروائے۔ ان لڑکیوں کو جہیز میں دینے کے لیے دلہ بھٹی کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس نے اپنے ڈیرے پر موجود شکر اور تل لے کر ان دونوں لڑکیوں کی جھولی میں ڈال دیے اور انہیں دعائیں دی۔ شادی کے منتر پڑھانے والا کوئی نہیں تھا۔ دلہ بھٹی کیونکہ مسلمان تھا اس لیے اس نے ان پھیروں کے موقع پر جو الفاظ پڑھے وہ آج بھی لوہڑی کے موقع پر ایک لوک گیت کے طور پر گائے جاتے ہیں۔ مقامی لوک شاعروں نے دلہ بھٹی کو اس کی زندگی میں ہی اپنے گیتوں کا موضوع بنا لیا۔ نوجوان دلے کے گیت شوق سے گاتے، اسے اپنے ہیرو کے طور پر ٹریٹ کرتے اور اس کی بہادری کا ذکر جوش و خروش سے کرتے۔ دلہ بھٹی کو اس کے لشکر میں اب مقامی جاٹ اور کئی راجپوت قبائل کے نوجوانوں کی سپورٹ بھی حاصل ہو گئی اور یہ اس کے ساتھ شامل ہو گئے اور یہ بغاوت پھیلتی چلی جا رہی تھی۔ سلطنت کے اس کونے میں نچلے طبقے کی بغاوت اکبر بادشاہ کی مغل امپائر کے استحکام کے لیے ایک چیلنج تھی۔ پنجاب میں کسانوں کی بغاوت پوری مغل سلطنت کے ریونیو سسٹم کے لیے بھی خطرہ تھی۔ دلہ بھٹی کی ان کارروائیوں کی گونج مغل امپائر کے مرکز اور کیپٹل فتح پور سیکری تک پہنچی تو مغل ہسٹورین ایشور دیال گور کے مطابق اکبر لاہور آنے پر مجبور ہو گیا اور اس نے لاہور کو تقریباً 20 سال کے لیے مرکز بنا لیا تاکہ اس بغاوت سے نمٹ سکے۔ وہ اس بغاوت کو ہر قیمت پر کچلنا چاہتا تھا۔ دلہ بھٹی پنجاب کے لیے ایک ہیرو بنتا جا رہا تھا اور کسان اس کی کاز کے ساتھ اکٹھے ہو رہے تھے۔ وہ اس نظام اور فورس ٹیکسیشن کے خلاف تھا جو مغل ہر قیمت پر لانا چاہتے تھے۔ یہ سٹوری اسکاٹش ہیرو ولیم والیس سے بھی بہت ملتی ہے جس پر میل گبسن نے مشہور فلم بریو ہارٹ بنائی تھی۔ ولیم والیس نے بھی اسی طرح کراؤن آف انگلینڈ کے خلاف بغاوت کی تھی اور اس نے انگلش فیوڈلز کے خلاف کسانوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا جو اس وقت ایک بڑا چیلنج بن گئے تھے اور یہ آج بھی ریزسٹنس کے سمبل کے طور پر جانا جاتا ہے۔ مغلوں کے لیے صورتحال میں ٹیکس اکٹھا کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ دلہ بھٹی کی بغاوت اور بھی کسانوں کو انسپائر کر رہی تھی، اس لیے مغل ہر قیمت پر اس کو پکڑنا چاہتے تھے۔ دلہ بھٹی اور اس کے ساتھی مغل قافلوں کو لوٹتے رہے۔ وہ لوٹ کا مال علاقے کے کسانوں میں تقسیم کر دیتے۔ یہ سلسلہ کچھ دیر تو چلتا رہا لیکن پھر بالآخر مغل فوج نے ایک لڑائی میں دلہ بھٹی کے ساتھیوں کو مارنے کے بعد اسے گرفتار کر لیا اور اپنے ساتھ لاہور لے آئے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ دلہ بھٹی کو مغلوں نے بات کرنے کے بہانے لاہور بلایا اور یوں اسے گرفتار کر لیا۔ بہرحال لاہور میں جب دلہ بھٹی کو گرفتار کر کے شہنشاہ اکبر کے سامنے پیش کیا گیا اور سرنڈر پر مجبور کیا گیا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد دلہ بھٹی پر بغاوت کا مقدمہ چلا اور اسے تختہ دار پر لٹکانے کا حکم ہوا۔ 26 مارچ 1599 کو دلی دروازے کے باہر چوک پر دلہ بھٹی کو پھانسی چڑھا دیا گیا۔ کہتے ہیں مشہور صوفی شاعر شاہ حسین بھی اس وقت وہاں آئے
اور انہوں نے جھوم جھوم کر رقص کرنا شروع کر دیا۔ ایک اور روایت یہ بھی ہے کہ دلہ بھٹی بھی شاہ حسین کا مرید تھا، کیونکہ دلہ بھٹی جب قید تھا تو اس وقت شاہ حسین بھی لاہور کی کوتوالی میں زیر حراست تھے۔ دلہ بھٹی کی پھانسی پر شاہ حسین بھی سخت رنجیدہ ہوئے اور انہوں نے اس رابن ہوڈ آف پنجاب کے بارے میں کہا تھا کہ کہے حسین فقیر سائیدہ، تخت نہ مل دے منگ دے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاہ حسین نے ہی حکومت سے دلہ بھٹی کی لاش وصول کی اور بھاٹی چوک میں نماز جنازہ پڑھانے کے بعد اسے میانی صاحب کے ایک اونچے ٹیلے پر دفن کر دیا، جو بعد ازاں احاطہ دلہ بھٹی کے نام سے منسوب ہوا۔ یہ احاطہ میجر شبیر شریف نشان حیدر کے مزار کے سامنے موجود ہے۔ کہتے ہیں دلہ بھٹی کے مزار کی تعمیر کا عمل کہیں مغل دور میں ہی شروع کر دیا گیا تھا، جس کو محکمہ آرکیالوجی نے تحقیقات کے بعد درست قرار دیا ہے، کیونکہ وہاں سے ملنے والی اینٹوں اور لال پتھر کا استعمال مغلیہ دور میں ہی کیا جاتا تھا۔ دلہ بھٹی کے بعد ایک عرصے تک مغل اس سے اتنا خوفزدہ تھے کہ اس کا نام لینا بھی لوگوں کے لیے منع تھا، لیکن دلہ بھٹی کا کردار پنجابی لوک داستانوں کی ایک خاص صنف وار میں زندہ رہا۔ یہ وار آج بھی پنجاب کے مختلف مگر بہت کم علاقوں میں زندہ ہے۔ دلہ بھٹی کو لاہور میں سرعام پھانسی دی گئی تھی تاکہ دوسرے کسانوں کو پیغام ملے اور کوئی بغاوت نہ کرے۔ دلے کی زندگی اس وقت کے پنجابی شاعروں نے اپنے اپنے انداز میں لکھی اور یوں اسے زندہ رکھا، لیکن دلہ بھٹی کی موت نے لوہڑی کو ایک ایسے ہیرو سے جوڑا جس کی پنجاب کو ضرورت تھی، جو کسی ہندو، سکھ یا مسلمان کا ہیرو نہیں تھا بلکہ پنجاب کا ہیرو تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ سرحد کے دونوں پار دلہ بھٹی کے گیت گائے جاتے ہیں اور اس کی سٹرگل کو یاد کیا جاتا ہے۔ لوہڑی کے تہوار پر سکھ اور ہندو نوجوانوں کی ٹولیاں دلے کے نام پر گیت گا کر گھر گھر جا کر مانگتی ہیں، اور کوئی گھر انہیں خشک میوہ جات، مٹھائی یا کوئی اور سوغات دیے بغیر نہیں لوٹاتا، کیونکہ دلے کی ٹولی کو خالی ہاتھ لوٹانا برا شگون سمجھا جاتا ہے۔ دلہ بھٹی پنجاب کی ریزسٹنس کی کہانی بھی ہے، جو لوہڑی کے گیتوں اور لوک داستانوں میں تو زندہ ہے، لیکن یہ اس دور کا پنجاب تھا جب مغل امپائر اپنی پیک پر تھی اور دلے نے بغاوت کر کے اس سٹیٹس کو ماننے سے انکار کیا تھا۔ یہ ایک ایسا ہیرو تھا جسے پنجاب میں سبھی سیلیبریٹ کرتے آئے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کیونکہ دلہ سن آف سوائل تھا جس نے یہاں مزاحمت کی ایک نئی تاریخ رقم کی اور یوں اپنے بعد آنے والوں کے لیے ایک انسپریشن رہا۔ پنجاب کے اس ہیرو کو آج بھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ لاہور میں دلہ بھٹی اکیڈمی بھی قائم کی گئی ہے۔ دلہ بھٹی پر فلمیں بھی بنی، گانے بھی آئے۔ یہ پنجابی لٹریچر کو بہت انسپائر کرتا ہے، چاہے وہ گانوں میں ہو، فلموں میں ہو یا داستانوں میں۔ دلہ بھٹی پر نجم حسین نے 1973 میں ایک پلے بھی لکھا۔ بلدیو سنگھ نے دلہ بھٹی پر ایک ناول لکھا اور کئی پنجابی فلمیں پاکستانی اور انڈین پنجاب میں اس لیجنڈ پر بنی۔ معروف سیاستدان اعتزاز احسن اپنی کتاب سندھ ساگر میں دلہ بھٹی کی مزاحمت کو کسانوں کی تحریک کا نام دیتے ہیں۔ کسان اس بدترین صورتحال سے تنگ آ چکا تھا، وہ بغاوت کی دہلیز پر کھڑا تھا، اسے محض قیادت کا انتظار تھا اور پنجاب میں اسے یہ لیڈرشپ مل گئی تھی اور یوں اس نے سرکاری قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ ان کے مطابق دلہ بھٹی کی مزاحمت سے کسانوں کی حالت زار تو شاید نہ بدل سکی، لیکن مقامی ذمہ داروں کو زیادہ خود مختاری مل گئی۔ تاریخ وہی لکھتا ہے جو جیتا ہے، لہذا پنجاب کی تاریخ بھی بادشاہوں کے درباروں میں ہی لکھی گئی، جس میں دلہ بھٹی ولن تھا اور اسے علاقے کا ایک ڈاکو کہا گیا، یا تاریخ میں سرے سے اس کا ذکر ہی نہیں تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم بھی اپنی تاریخ میں ان ہیروز کو یا تو ڈکیت سمجھتے ہیں یا پھر ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں۔ تاریخ جو بھی لکھے، لیکن دلہ بھٹی کو پنجاب کی ان لوک داستانوں نے زندہ رکھا اور لوگوں کے لیے وہ ہیرو ہی قرار پایا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو بیل آئیکن پر کلک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔